जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और चूँकि आप हमें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो या मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो या हमारी दूसरी साइट्स हों जहाँ पे पैगाम टेलीविज़न की नशरियात आ रही हैं, फेसबुक हो, ऐसी तमाम जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए गए हैं और ये पूछा गया कि क्यों डिले हो रहा है और प्रोग्राम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो जनाब, ईद की जब छुट्टियां होती हैं तो कभी कभी छुट्टियां लंबी भी हो जाती हैं, बट अगेन कट टू शॉर्ट यहाँ पे आऊँगा कि आपने जितनी मोहब्बत का इजहार किया है ऐसे मोहब्बत का इजहार करते रहें, इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और हमसे वो पूछते रहें, वो जानते रहें, जो दीन के हवाले से हम आपकी रहनुमाई अपने जो मुफ्तियान यहाँ पे मौजूद होते हैं उनके ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं आपको बताऊं कि आज हम कुछ मुआशरे के हवाले से बात करेंगे। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, ये रुझान बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। थोड़ी डिटेल में शेयर करूं। सबसे पहले एक शेर बयान करना चाहूँगा यहाँ पे कि बर्दाश्त की हदों से मेरा दिल गुजर गया। बर्दाश्त की हदों से मेरा दिल गुजर गया, आंधी उठी तो रेत का टीला बिखर गया। हम जब अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसको बाद में हम अगर बैठ के सोचें तो हमें लगता है कि यार ये इतना सा मामला था, अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते तो ये कुछ भी नहीं होना था, ये चीज़ें ख़राब नहीं होनी थी। बहुत सारे मसाइल इसी वजह से हैं। बर्दाश्त के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके उर्दू में जो मानी बनते हैं वो तहम्मुल का अमल है, सब्र का अमल है, ज़ब्त का अमल है। अगर कोई चीज़ आपको नापसंद आ रही है या आपके मुताबिक वो आपको नागवार गुजर रही है तो वहाँ से उठ जाएं, वहाँ से हट जाएं, वहाँ से चले जाएं। जबकि अदम बर्दाश्त जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये इसके टोटली ऑपोजिट है। जो चीज़ें बर्दाश्त में हम कर सकते हैं, अदम बर्दाश्त में हम यकसर उसके उलट चले जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तालिब इल्म हों, कारोबार से मुंसलिक अफराद हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, कंप्यूटर के लोग हों, IT से रिलेटेड हों, कारोबार से दुकानदार लोग हों, गाहक हों, मुलाजमत पेशा हों, राहगीर हों, पुलिस एहलकार हों, रमा दमा ट्रैफिक हो। ट्रैफिक के बारे में आप जानते हैं और हम खुद भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिशियंस हों और जो मेरा प्रोफेशन है, जो सहाफ़त, जर्नलिस्ट जो लोग हैं, गर्ज कोई भी हो, सभी इसमें शामिल हैं। सब ही अदम बर्दाश्त के शिकार नज़र आते हैं। इस्लाम में सब्र और शुक्र के बेहद फ़वाइद और अहमियत पे ज़ोर दिया गया है। अरबी लुगत में सब्र का जो माना है इसके बारे में कहा गया है कि बर्दाश्त से काम लेना है, जो असल इसकी रूह है। खुद को किसी बात से रोकने और बाज रखने के ये मानी बनते हैं। जबकि हमारे प्यारे दीन के हर बात में सब्र और शुक्र के दायरे में आने का जिक्र किया जाता है, बार बार इसकी तलकीन की जाती है। इसके फ़वाइद भी हमारे सामने हैं। कुरान करीम में इरशाद है, ये वो लोग हैं जिन्हें उनके अजर 2 बार दिए जाएंगे, यानी कि ये वो लोग हैं जिनको उनका अजर 2 बार दिया जाएगा इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया और वो बुराई को भलाई के ज़रिए दफ़ा करते हैं और उस अता में से जो हमने उन्हें बख्शी है खर्च करते हैं। ये मैंने तर्जुमा आपको बयान किया है। जब हम मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया अपना लेते हैं, इसको कबूल करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता इसार, खुलूस, मोहब्बत, भाईचारा, रवादारी ये सब ख़त्म होते चले जाते हैं। जैसा कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें। इसके बड़े भयानक नताइज सामने आते हैं। घरेलू माहौल का अगर हम जिक्र कर लें तो जो बड़े खूबसूरत कंपेनियन जो अल्लाह ताला की तरफ से रिश्ता बनाया गया, मियाँ बीवी का, एक दूसरे की बात हम बर्दाश्त नहीं करते। अपनी औलाद के साथ अगर उनसे कोई गलती हो गई है, कोई नाफरमानी हो गई है, उनकी तरफ से रवैया हम देखते हैं कि हम खुद एज ए पेरेंट क्या करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह औलाद की तरबियत करने में अगर कोई खामी है अदम बर्दाश्त के हवाले से, वो अगेन हम जो पेरेंट्स हैं उन पे इस पर ज़िम्मेदारी आयद होती है, असातिज़ा पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। इसके साथ साथ रिश्तेदार, मैं इस पर बड़ा ज़ोर दे के कहूँगा, बहन भाई, आपके नेबर्स, आपके जानने वाले, आपके अजीज़ व अकारब, आपके कलीग्स, हम में अदम बर्दाश्त होती जा रही है। यानी हम बर्दाश्त ही नहीं कर रहे किसी की कोई बात। और वो जो जुमला है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, तो जनाब सोचने की बात तो ये है कि बात ही वो है जो गलत हो, आपको नागवार गुजरे और आप उसको बर्दाश्त करें। ठीक बात तो ठीक है, उसको बर्दाश्त करने में कौन सा कमाल है, तो इस पे भी हमें सोचना है। ट्रैफिक के जो सड़क के हम हालात देखते हैं, हम देखें कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं
تو ہم رکشے والے سے لڑیں گے، اگر رکشے والا ہے وہ بائک والے سے لڑے گا، بائک والا ہے وہ پیدل چلنے والے سے لڑے گا، اور اگر یہ لوگ نہیں لڑ رہے تو کہیں پہ ٹریفک اہلکار کے ساتھ ہم سارے الجھتے نظر آتے ہیں یا ٹریفک اہلکار ہم سے الجھتا نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہے عدم برداشت کی۔ تو جناب اسی وجہ سے، ان ساری مثالوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی جان لینا بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے۔ وہ ہم نیوز میں دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہمارا نیوز پیپر ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات پہ بھائی بھائی کی جان لے رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی جان لی جا رہی ہے۔ آپ ان نون لوگوں کو، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے جان لے لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب عدم برداشت ہے۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ آخر ہم اگر برائیاں بیان کریں، برائیوں کو ہائی لائٹ کریں، الیبریٹ کریں ان چیزوں کو، جیسے عدم برداشت کے رجحان کے حوالے سے ہم بات کریں، تو اس کا حل بھی بتانا چاہیے۔ تو اس کے حل کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، اور اپنے چینل کے توسط سے جو میں پیغام دینا چاہوں گا، کہ اسلام کی روح کو سمجھنا ہوگا، ہمارے دین کی روح کو سمجھنا ہوگا، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے اساتذہ کو شامل ہونا ہوگا، ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم تعلیم کو سہل کریں۔ سہل ڈزنٹ مین کہ اتنی آسان تعلیم ہو کہ وقتی تقاضوں اور آنے والے ادوار کے مطابق ہم نہ چل سکے، فیوچر اورینٹڈ ہو، پروفیشنل ہو، لیکن ایسی تعلیم ہو جس کو ہم عمل میں بھی لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ لوگوں کو مسائل ہیں کہ بے روزگاری ہے، سورس آف انکم اب اس طرح سے نہیں ہے، بہت ریسیشن ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، آپ گاڑی، بائک یا پیدل سڑک پہ کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں گھر کا بل کیسے دوں گا، میں پیٹرول کیسے پورا کروں گا، اور اگر چلتے ہوئے آپ سے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر آپ کا چالان ہو جائے گا، اور آپ کو پھر یہ سوچ آئے گی کہ سارے مہینے کا بجٹ آؤٹ ہو گیا، اب مجھے چالان بھی پے کرنا پڑے گا۔ یہ ساری صورتیں ہیں جن پہ ہمیں پازیٹیولی کام کرنا ہوگا۔ سول سوسائٹی، آپ کو، مجھے، ہمارے ارد گرد کے لوگ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی کہ برداشت کس طرح کیا جا سکے۔ اور جو میرا پروفیشن ہے اس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ صحافت، جرنلزم پازیٹیو ہونا چاہیے، نہ صرف کہ ہم یہی کرتے رہیں کہ ہم برائیاں دکھاتے رہیں، لڑائی مار کٹائی دکھاتے رہیں، پولیٹیشنز لڑ رہے ہیں، عوام کے لوگ، عوام آپس میں لڑ رہے ہیں پولیٹیکلی، اور پولیٹیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ایک جماعت یہ کر رہی ہے۔ یہ سب چیزوں سے آگے ہو کے، بالاتر ہو کے ہمیں انسان بننا ہوگا، مسلمان بننا ہوگا، اور پریکٹیشنر بننا ہوگا، صرف باتیں نہیں، عملی طور پہ کام کرنا ہوگا۔ تو جناب ہم سب حصہ ڈالیں گے تو عدم برداشت کا رجحان ڈیفینیٹلی کم ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر دوسروں کو کہتے رہیں اور وہ کام ہو جائے۔ آپ کو مجھے حصہ ڈالنا ہوگا، میں اپنے آپ سے شروع کروں گا، میں اپنے آپ میں تبدیلی لاؤں گا۔ یہ تبدیلی وہ والی نہیں ہے جس کے بارے میں آج کل بہت بات کی جاتی ہے، یہ پازیٹیو چینج کی بات ہے، عدم برداشت کے حوالے سے بات ہے۔ سو اپنا کنٹریبیوٹ کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جناب تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، جو سوالات آپ ہم سے پوچھتے ہیں ان کے جوابات شامل کیے جائیں گے، اور آج کی بات جس کے بارے میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ معاشرے میں عدم برداشت کا جو رجحان ہے وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ حمد و نعت شامل کرتے ہیں ہم، اور آج خوابوں کی تعبیر یہ سیگمنٹ ہوگا جو ہم شامل کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں آپ کو۔ قاری عثمان یوسف صاحب موجود ہیں، فاضل قرات صبا ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت عید آپ کی کیسی گزری؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سر، بہت سی باتیں کریں گے ڈیفینیٹلی۔ تو ابھی بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت فرمائیے آپ سورہ حجرات آیت 7 to 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بٹی صاحب، آج کا وظیفہ بیان کیجئے، پھر آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، یہ جو ہم وظائف بتاتے ہیں، جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم وہی بتاتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. اور پھر ان کا جب اثر ہوتا ہے نا اور لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. 2 دن پہلے ایک بندے نے فون کیا، جی ان نون نمبر تھا. میں نے سلام کیا. کہتے ہیں جی بٹی صاحب میں نے صرف اس لیے کال کی ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. میں نے کہا بھائی کس بات پہ؟ وہ صاحب کہتے ہیں جی 1.5 سال سے میرا کام بند تھا
اور پھر ہم نے وہ عید کے دنوں میں ایک کلپ جو ہے نا فیس بک پر اپلوڈ کیا کہ آپ یہ دعا مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پڑھیں، اللہ سے رابطہ کریں، تعلق جوڑیں تو بندش بھی کھل جاتی ہے۔ تو وہ بڑا خوش تھا، کہنے لگا جی میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی ہے تو آج الحمدللہ 1.5 سال کے بعد میری پہلی ڈیل مکمل ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو ملنے بھی آؤں گا۔ میں نے کہا اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون اذکار اور دعائیں جو ہم بتاتے ہیں، جب لوگ اس پر صدقے دل سے عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی ان کو ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑی صاحب وہ دعا کیا تھی وہ بھی بتا دیں۔ وہ دعا ہم نے ذکر کی تھی کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، جی، کپڑے پہنتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو اگر اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ کی مزید رحمتیں اور برکتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ یہ تھا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جی تو عید کے دنوں میں بے تاشا کھایا بھی ہوگا اور یہ دعا بار بار پڑھی ہوگی، جی، تو اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو گئیں اور وہ بند کاروبار جو تھا وہ بھی چل پڑا۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ اب آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، جو نیا ہم نے بتانا ہے جی پلیز۔ وہ بھی اللہ رب العزت کے لامحدود خزانوں میں سے ایک بہترین اور شاندار خزانہ ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ میں اور آپ بازار جاتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے، اور بازار بھرا ہوا ہے لوگوں سے، ہر کوئی بزی نظر آ رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی سچ بول کے اللہ کی رحمتیں لے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کے اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اور شیطان بھی کھل کھیلتا ہے وہاں پر۔ تو بازار جو ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کو جو محبوب ترین علاقہ ہے دنیا میں وہ مسجدیں ہیں، اور جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بازار ہیں، کیونکہ شیطان وہاں پر بے شمار غلط کام کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی حالت میں جب لوگ یا تو اچھائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں نیکی کے ذریعے اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، اس موقع پر اگر کوئی بندہ اللہ کو بھی یاد کر لے، کہ جس میں اکثر لوگ اللہ کو بھولے ہوتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، لین دین میں مصروف ہیں، تو پھر اس موقع پر جو اللہ کو یاد کرے گا کہ جب سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں کیسی ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بازار میں داخل ہو، اور یہ بازار اللہ کو بلانے والی جگہ ہے، اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے، اور وہ فوراً اللہ سے رابطہ کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مختصر سے کلمات ہیں اور ملتے جلتے ہیں، پہلے بھی ہم نے کئی وظائف میں یہ کلمات پڑھے ہیں، تھوڑا سا اضافہ ہے اس میں۔ یہ دعا یاد کر لیں اور بازار داخل ہوتے ہی اللہ کے ساتھ رابطہ کر لیں تو اللہ کی رحمتیں کیسی برتتی ہیں۔ فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ 10 لاکھ نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 لاکھ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور جنت میں 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند سیکنڈ کے اندر، بازار میں آپ نے گھنٹوں گزارنے ہیں، جی، اور چند منٹوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور اس کے فضل و کرم سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ تو چند منٹوں میں یہ دعا یاد کریں اور بازار داخل ہوتے ہی پڑھ لیں تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، اور 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے۔ بڑی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں تو بڑی زبردست ڈیل ہے۔ میں نے کہتا ہوں کہ جو لوگ روزانہ جن کا بزنس ہی بازار میں ہے، جی۔ تو یہ تو روزانہ کمائی ہے۔ اچھا بڑی صاحب، اس میں 1-2 کویسچنز اور بھی ہیں جو دیکھنے سننے والوں کے ذہن میں آئیں گے، چونکہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کی بات کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل کر لیں۔ فرمائیے گا کہ کیا دکاندار اور گاہک ان دونوں کے لیے دعا علیحدہ علیحدہ ہوگی یا دونوں کر سکتے ہیں یہ اس موقع پہ؟ نہیں، دعا دونوں کے لیے، دونوں جو بھی کے لیے بازار میں گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بازار میں کچھ بھی نہیں خریدنا، جی، کچھ بھی نہیں بیچنا، لیکن آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، آپ کا رستہ ہے تو آپ بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جو بیچ رہا ہے وہ بھی پڑھے، جو خرید رہا ہے وہ بھی پڑھے، جس نے صرف گزرنا ہے، بازار ہے نا، جی، غفلت کی جگہ ہے، اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے، اور جو وہاں پر جا کر اللہ کو یاد کر لے تو وہ مالک بھی پھر اپنے فضل و کرم سے مالا مال۔ یہ خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے شاپنگ نہیں کرنی، جس طرح ایک بندہ اس کا شو روم ہے یا کوئی بڑا ڈسپلے سینٹر ہے، وہ اپنے اس سینٹر پہ بیٹھا ہے، گاہک آ رہا ہے نہیں آ رہا، کسٹمر آ رہا ہے نہیں آ رہا، وہ الگ بات، لیکن وہ یہ دعا کر لیں، جیسے ہی وہ وہاں پہنچے یہ دعا کر کے اپنے رب کا فضل و کرم لے لیں۔ بیوٹیفل بیوٹیفل، ٹھیک ہے۔
اچھا بھٹی صاحب سوالات ہیں جو کہ شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بتائیے کہ عید پہ زیادہ گوشت تو نہیں کھایا آپ نے؟ نارمل الحمدللہ، نارمل رہے. الحمدللہ نارمل کھایا. کوئی مسائل بھی اس لیے نہیں ہوئے کہ سکون کے ساتھ کھایا، وقفہ دے کر کھایا، حساب سے کھایا اور کھلایا. اچھا ماشاءاللہ، یہ سب سے اچھی بات ہے. یاد ہے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم اپنے گھر سے پکا ہوا اگر اپنے نیبر کی طرف بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے خود قربانی کی ہے، وہ پکا ہوا بھی واپس کر دیتے ہیں. اللہ تو اکبر. یہ خوبصورت بات ہے کہ کھلایا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بھٹی صاحب جو کہ ہمیں فیڈ بیک آتا ہے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے، ہم نے جو پروگرام آؤٹ ڈور کیا بڑا خوبصورت فیڈ بیک ہے. ابھی تک میرے ان باکس میں اس کی بہت سی چیزیں لوگ پوچھتے ہیں اور وہ پھر میں آپ کی طرف فارورڈ کرتا ہوں. تو سر بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا کتنی میں آپ محبت کو کرتے ہیں. بتاؤں کہ عید والے دن جو سب سے زیادہ دل کو چھو جانے والی بات تھی وہ کیا تھی؟ جی بڑا لطف آیا اس پر، ایسے لگا کہ میری عید ہو گئی ہے. اچھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہم نے پارک میں عید کی نماز کا بندوبست کیا ہوا تھا اور اس کے لیے ساؤنڈ سسٹم لگانے کے لیے 3 بندے آئے ہوئے تھے. جس کمپنی سے وہ لیا سارا سسٹم، تو وہ 3 آدمی مسلسل اس سسٹم کے اوپر رہے. اچھا میں عید کے بعد دیکھیں جب میں نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، دعا کی، تو اب لوگ دڑا دڑ مجھے آ کر عید مل رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، مل کے جا رہے ہیں. اچھا میں کافی دیر سے دیکھ رہا کہ وہ تینوں بیچارے اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں مل رہا. عید نہیں مل رہا ہونے کو. ان کو آخر ان کی بھی تو عید ہے نا. بالکل ان کو کوئی نہیں جا کر کہہ رہا کہ آپ کو بھی عید مبارک. نامی صاحب یقین کریں میں ادھر سے فارغ ہوتے ہی ان بچوں کے پاس گیا. میں نے کہا بیٹا کی گل تو نہیں عید ملنی؟ وہ بھاگے زمان چھوڑ کر، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو، میری آنکھوں میں بھی آنسو. بیوٹیفل. مزہ اس وقت آیا عید کا. ان کا جو باس تھا وہ دور جو ہے نا وہ اپنے میک شخص سسٹم سمیٹ رہا تھا. ان کو مل کے میں اس کے پاس گیا. میں نے بھائی جان عید مبارک. یقین مانے وہ بچ گیا کہ یار مجھے بھی کوئی عید ملے گا. بالکل بالکل خوبصورت تو مثال مزہ آ گیا، خوبصورت مزہ آ گیا. بالکل. اور پھر جیسے ہی ہم نے وہ قربانی کی اور گوشت پکایا تو جو ہمارا مسجد کا گارڈ ہے، میں نے اس کو پوچھا کھانا کھا لیا؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے بیٹے کو کہا فوراً لے کے جاؤ، اور کھانا اس کو بھی بھیجا. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں نا، اس سے اصل عید بن گئی. یہ محبت کی مثالیں ہیں سر، اس قائم سے کرنی عید کا چاہیے. مزہ دوبالا ہو گیا اور بہت سر لطف آیا. بہت سے ایسے ان نون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ان باکس میں، ہمارے واٹس ایپ پہ جو عید مبارک کے حوالے سے بھیجے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، بڑی یہ محبت ہے اور اس کے گنے لیے ہم نہیں آپ گئے کے شکر سر. گزار ہیں. جی یہ بالکل جو ہے نا محبت کے جذبات اور یہ میسج وہ گنے ہی نہیں گئے کہ کتنے تھے. اسی طرح جی ہم سے محبت کرتے رہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم جو مزید آپ بہتری چاہتے ہیں پروگرام میں، جو رہنمائی آپ کو ہم سے درکار ہوتی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ شامل کریں. سو وانس اگین تھینک یو ویری مچ. سر سوالات شامل کرتے ہیں. جی آج کا پہلا سوال ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس قرآن کریم کی کچھ صورتیں حفظ کر رکھی ہیں. مجھے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے. مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ اس حالت میں اکیلا تو نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں امامت بھی کروا سکتا ہوں؟ ہاں جی، یہ سوال پہلے بھی اس سے ملتا جلتا. جی بالکل. کہ وہ خواتین جن کو استحاضہ کا خون آتا ہے، استحاضہ ایک بیماری کا خون ہے جو رکتا نہیں، مسلسل آتا رہتا ہے. جی تو اسی کے ساتھ یہ شخص ہے جس کا پیشاب نہیں رکتا، اور اسی سے ملتا جلتا وہ مریض ہے جس کی ہوا نہیں رکتی، خارج ہو جاتی ہے، مسل کمزور ہونے کی وجہ سے کنٹرول نہیں رہتا. ان تینوں کا حکم ایک ہی ہے کہ یہ ایک بار وضو کر لیں اور نماز شروع کر دیں. نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، پیشاب کے قطرے نکلنے کی وجہ سے، تو ان کو ایک نماز مکمل کرنے کی اجازت ہے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کہ وہ پڑھ لیں. تو یہ شخص جو ہے اس کو نماز پڑھنے کی تو اجازت ہے. کیا یہ امامت بھی کروا سکتا ہے؟ اس میں علماء کرام کے 2 گروہ ہیں. جی ایک گروہ کہتا ہے کہ جب اس کو خود اجازت ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی اپنی نماز ہو جاتی تو امامت بھی ہو جائے گی. امامت بھی وہ کروائے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی اجازت اس کے لیے خاص ہے، اس کے عذر کی بنا پر، لہذا یہ جماعت نہ کروائے. تو اگر تو یہ امام مقرر نہیں ہے کسی مسجد کے، ایسے ہی مطلب ساتھی ملے اور کہتے ہیں یہ امامت کو آتے، تو پھر کسی دوسرے شخص سے کہہ دیں. اور اگر یہ امام ہیں اپنے مستقل کسی مسجد کے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ اسی طرح جماعت بھی کروا سکتے ہیں. ان کی اپنی نماز بھی ٹھیک ہے، امامت بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ امام مقرر نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ دیگر لوگوں میں سے کوئی صحت مند آدمی جماعت کروا لے.
اچھا بٹی صاحب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، وہ وضاحت فرمائیے گا، ضرورت طلب ہے یہاں پہ ہمیں پوچھ لینا۔ جی ایک تو یہ ہے کہ عذر ہے، مستقل بیماری ہے، تو پھر تو چلیں جیسے آپ نے فرمایا، لیکن اگر عارضی طور پہ ہے اور پتہ ہے کہ مستقل نہیں ہے، اس کے بارے میں عارضی طور پر مثلا اگر کسی شخص کا وضو درمیان نماز میں ٹوٹ جاتا ہے، وہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا، خون کا قطرہ نکل گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جس کا وضو ٹوٹ جائے اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا، وہ جائے دوبارہ وضو کرے اور نماز نئے سرے سے پڑھے۔ اگر امام ہے تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھے، اس طرح یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ صفوں سے نکل جائے، اور جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ امام کے پیچھے عقل مند، سیانے، دانا اور نماز روزے دین کو سمجھنے والے کھڑے ہوں، تاکہ امام کی نیابت کر سکیں اگر کوئی مشکل آ جائے۔ تو یہ امام پیچھے نکل جائے، پیچھے سے ایک آدمی آگے جائے اور جہاں سے نماز اس نے چھوڑی ہے وہ مکمل کرا دے، اور اگر اکیلا پڑھ رہا تھا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز بھی ختم ہو گئی ہے، اب یہ دوبارہ وضو کر کے آئے اور نئے سرے سے نماز۔ بڑی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ناک پہ انگلی رکھنا، ہاتھ رکھنا، یہ اشارہ یہ کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور میں پیچھے جا رہا ہوں، اچھا اس کے بارے میں باقاعدہ حکم دیا گیا، ایسے جا کے اشارہ کر کے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم کچھ لوگ مل کر ایک کمرے میں رہتے ہیں، نماز فجر کے بعد میں تلاوت قرآن کریم شروع کرتا ہوں تو میرا ایک ساتھی اپنے موبائل پہ اونچی آواز میں تلاوت لگا دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ اپنی تلاوت جاری رکھوں یا موبائل پر لگی تلاوت کو سنوں؟ ہاں جی، اصل میں ان کا ذہن میں جو سوال آیا نا، وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی سے اور غور سے سنو۔ اب یہ مسئلہ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہ تلاوت اس نے لگا دی موبائل پر تو کیا اب ہم سب سنیں؟ جی مسجد میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اب سب ایک دوسرے کا سنیں؟ نہیں، ہر کوئی اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے، کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے، کچھ بچے حفظ کر رہے ہیں، تو ہر کوئی اپنا اپنا پڑھ رہا ہے، دوسرے کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین گھر میں کھانا پکاتے ہوئے، ہم نے یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا، کچن میں وہ تلاوت لگا دیں، کانوں میں آواز بھی آ رہی اور اپنا کام بھی کرتے رہیں، دکان پہ بیٹھے، آفس میں بیٹھے، فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تلاوت سنتے بھی رہیں اور کام بھی کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، ثواب ہے، لذت آئے گی، جو لفظ کانوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا اثر ہوگا۔ اور اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو پورے غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، غور کریں کہ میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے، اور اگر آپ اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھائی جس نے تلاوت لگا دی ہے، اس نے ایک اور مقصد کے لیے لگائی ہے کہ صبح صبح برکت آئے گی، تو انشاءاللہ قرآن سے برکت آتی ہے۔ اچھا بٹی صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو بھائی جو سنتے، جو ان کے دوست ہیں، جو روم میٹ ہیں، ان کو اگر نظر آ رہا ہے کہ تلاوت قرآن کریم کریں تو پھر ان کو موبائل پہ شاید نہیں لگانا چاہیے، اگر لگانا ہے تو ذرا آہستہ لگائیں تاکہ وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں، اور بلکہ ان کو خود تلاوت کرنی چاہیے۔ ان کے بھائی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بھی صبح صبح تلاوت کر لیں، اور جب فارغ ہو جائیں اس وقت اونچی بات سے لگا لیں۔ بٹی صاحب ایک کویسچن اور میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ گھر میں تلاوت قرآن کریم لگا دیتے ہیں اور سنتے ہوئے اپنے کام کرتے ہیں، ان دا مین وائل آپ کو اذان ہوتی ہے مسجد میں، اس کی آواز آتی ہے، سم ہاؤ آپ پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے یا آپ اس وقت بند نہیں کر پاتے، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک، دونوں ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب باتھ روم میں غسل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ویسے بھی عام وضو کے دوران داڑھی کے بال گرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ جب داڑھی کو کنگھی کرتے ہیں تو اس دوران بھی بال نیچے گر جاتے ہیں، تو ان کا کیا کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ ویسے یہ سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن آپ اس کا جواب بالوں کو کیا کریں؟ جی تو یہ اصل میں بنیادی جو ہمارا معاشرے میں چل رہا ہے وہ یہ کہ ناخن اور بال یہ کھلے نہیں رکھنے چاہیے، جادوگر اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا جنہوں نے جادو کرانا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس بارے میں ایک موضوع اور من گڑت روایت بھی انہوں نے بنا لی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنے خون دفن کرو اور جادوگروں کے لیے کھلے نہ چھوڑو، وہ جادو کر لیتے ہیں۔ تو یہ من گڑت بات ہے۔ یہ جو ناخن ہے، داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، مونچھوں کے بال ہوں، یہ ویسٹیج ہے، اس کو آپ ڈسٹ بن میں پھینکیں اور بے فکر ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جادوگر کوئی یہ، تو پھر چھپا کے شاپر وغیرہ میں لپیٹ کے پھینک دیں، لیکن اس کو جو غسل خانے میں گرے ہیں اسپیشل اٹھانا، دھونا، صاف کرنا، کسی جگہ دفن کرنا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، جہاں وہ ضائع ہوتے ہیں کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا جا رہا ہے کہ نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص سو گیا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ہمارے ہاں
पोस्टें चलती हैं सोशल मीडिया पर कि जो फजर के बाद सोता है तो उसके रिज़्क़ में कमी हो जाती है, जो असर के बाद सोता है उसकी अक्ल ख़राब हो जाती है, वो मजनून हो जाता है। तो ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं, मौजू रिवायतें, पता नहीं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कहाँ से निकाल लेते हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि बेटी उठो, और सुबह के वक्त जब अल्लाह रिज़्क़ तकसीम कर रहा होता है तो अल्लाह का रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करो। और अल्लाह रिज़्क़ देता है तुलुए फजर से लेकर तुलुए शम्स के दरमियान। तो ये बात मन गढ़ंत है, मौजू है, ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त में बरकत डाल दे। तो ये वैसे बरकत वक़्त है जो हम सो के गुजार देते हैं और कारोबार 12-1 बजे शुरू करते हैं। तो अगर हम अपना कारोबार फजर की नमाज के बाद या इशराक की नमाज़ पढ़ के शुरू कर दें तो ये बहुत बरकत वाला टाइम है। हदीस में आता है कि हज़रत सखर एक सहाबी हैं, उन्होंने जब अल्लाह के रसूल का ये फरमान सुना तो वो अपने तिजारती काफ़िले फजर की नमाज के बाद रवाना करते थे। माशाअल्लाह, और इतना नफ़ा दिया कि एक वक्त आया कि वो मदीने के सबसे बड़े ताजर बन गए। माशाअल्लाह। और वजह क्या है? इस बायस बरकत वक़्त को कैश कराना। बड़ी साहब, मैंने भी ये, सॉरी टू कट यू, मैंने भी एक्सपीरियंस करके देखा कि अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप अपने कारोबार ज़िंदगी या मामूलात ज़िंदगी में लग जाते हैं, सर इतनी बरकत पड़ती है। सर मैं आपको सुनाऊं, मुझे एक उबर वाला ड्राइवर कहता है जी कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, दुआ करके घर से निकलता हूँ और 10 साढ़े 10 बजे तक मैं वापस चला जाता हूँ। हालांकि मैंने उबर वालों को देखा है 16-16 घंटे उनकी वो कुछ होते हैं, उनके बोनस लेने के लिए वो राइड्स पूरी कर रहे हैं और 16-16 घंटे ड्राइव कर रहे हैं। और वो शख्स कहता है कि मैं फजर के बाद निकलता हूँ, 10 साढ़े 10 तक मैं घर वापस चला जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह इतना रिज़्क़ दे देता है कि मेरे लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस बायस बरकत वक़्त को कैश कराने के लिए अगर कुछ शख्स रात पूरी नींद पूरी करे और सुबह उठ के अपने बिजनेस, अपने कारोबार, इल्म हासिल करना है, कुछ भी करना है तो इस वक्त में करे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद रात को नींद पूरी नहीं हो सकी और वो फजर की नमाज़ पढ़ के दोबारा सोना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह असर के बाद अगर कोई बंदा थका हुआ है और वो सोना चाहता है, नींद आ रही है, तो वो सो सकता है। ना तो अकल ख़राब होने वाली हदीस सही है और ना ही रिज़्क़ में तंगी होने वाली कोई हदीस ऐसी मौजूद है। अच्छा भट्टी साहब, अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं ना, अगेन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है ये प्रैक्टिस करते हैं, जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अर्ली उठते हैं, उसके बाद वो सोते नहीं, अपने काम करते हैं, काम का सर उनके चेहरे पे एक अलहदा ग्लो होता है, अलहदा नूर होता है जो है वो भी तो आप डॉक्टर कहते हैं ना कि वो सुबह सुबह मिलता है। विटामिन डी, यस यस। तो एक्सरसाइज करें तो जिस्म भी सेहतमंद, कारोबार करें, एक्टिव रहते हैं आप काफ़ी, यस बिल्कुल। तो वो सारी कौमें आप मुआवजना करके देख लें, वो कौमें जो सुबह फजर के बाद काम शुरू करती हैं और मगरब होते ही अपने घरों में वापस चले जाते हैं, वो बिजनेस में भी कामयाब हैं, वो सेहत के भी बेहतरीन हैं। और जो कौमें रात को देर तक जागती हैं, सुबह सोती हैं 12-1 बजे तक और रात लेट जागते रहते हैं, वो सेहत के लिहाज से भी कमज़ोर हैं और बिजनेस भी कमज़ोर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं जी, ये सवाल के जो जितने भी जवाबात थे वो सब हमने शामिल कर लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।